हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो एक उर्दू नावल की समरी मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने बहुत सारे नावल्स जो पढ़े हैं, स्टार्ट मैंने उमैरा अहमद से लिया था। मेरी एक फ्रेंड है समरीना, उसका नाम है, उससे सजेस्ट किया था यूनिवर्सिटी टाइम पे, और तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था नावल्स को। तो उनमें से जो सबसे पहला नावल मैंने पढ़ा था उसका नाम दो राह था, और उसके बाद मैंने ला हासिल पढ़ा था। तो मुझे ला हासिल पढ़कर जितना कुछ मैंने सीखा या जितना मुझे रीडिंग से शौक़ पैदा हुआ वो किसी और नावल से शायद ना होता। मैंने पीरे कामिल भी पढ़ी, लेकिन ला हासिल वो नावल है जिसको मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए मैं सबसे पहले उर्दू नावल की अगर समरी शेयर करूँगी तो वो ला हासिल है। स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक ब्रिटिश औरत होती है, उसका नाम होता है रुथ ब्राउन, और एक पाकिस्तानी लड़का जो है वो उससे मिलता है और नेशनैलिटी और ग्रीन कार्ड के चक्कर में उसे फंसाकर उससे शादी करता है। ठीक है, शादी करने के बाद रुथ ब्राउन जब प्रेग्नेंट होती है और जब मतलब उसकी सारा काम वो अपना पक्का कर लेता है, तब वो उसको छोड़ के चले जाता है। उस दिन के बाद से रुथ ब्राउन जो है ना वो हर पाकिस्तानी से नफ़रत करने लगती है, और हर पाकिस्तानी जिसको भी देखती है तो उसको बुरा भला बोलती है। उसकी बेटी होती है जो कि उस आदमी से थी, और वो अपनी बेटी का नाम रखती है कैथरीन ब्राउन। ठीक है, और उसको भी बताती है कि पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं। अच्छा, अब कैथरीन ब्राउन जो है जब बड़ी होती है तो क्योंकि इनके माली हालात ठीक नहीं होते, इनकी अम्मी जो है वो एक बार में काम करती है, और अम्मी को जो है वो क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन उनकी ज़्यादा होती है तो अम्मी की डेथ हो जाती है, और अम्मी के जो है ना वो इलाज के खर्चे में थोड़ा कैथरीन जो है वो डेट में चली जाती है। अच्छा, कैथरीन जो है वो डेट उतारने के लिए कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, और वैसे तो वो सेल्स गर्ल होती है, लेकिन क्योंकि डेट उतारना होता है और मतलब नहीं बहुत मुश्किल हो गई होती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो गए होते हैं, तो वो इस तरह का हो जाता है। तो कैथरीन कभी कभी जो है ना वो स्टेडियम आती है और मैच देखती है। तो एक दफ़ा वो मैच देख रही होती है तो उसके बराबर में जो है ना एक पाकिस्तानी लड़का मज़हर नाम का वो बैठा हुआ होता है। तो क्योंकि कैथरीन के जो नैन और नक्श हैं वो अपने फादर पे गए होते हैं, क्योंकि फादर जो है वो पाकिस्तानी थे, तो वो भी पाकिस्तानी लगते, तो मज़हर ये सोच के उससे बात इनिशिएट करता है और बोलता है कि क्या आप एशियन हैं? तो वो कहती है मैं एशियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे फादर एशियन थे, वो पाकिस्तानी थे। तो मज़हर को बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि मज़हर को बहुत खूबसूरत लगी होती है। तो मज़हर जो है वो उसे 1-2 दिन में प्रपोज़ करता है, जब भी वो स्टेडियम आती है कभी कभी। तो एक दिन वो प्रपोज़ करता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि आप तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी तो नेशनैलिटी के लिए शादी करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं नेशनैलिटी के नहीं, मैं तुम्हें शादी करके पाकिस्तान ले जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अपने अम्मी अब्बू से इजाज़त लेने के लिए कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ। अच्छा, ये उसके बाद वो चले आता है। अच्छा, उसको ये होता है आसरा कि 4 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से वो 8 महीने तक वापस नहीं आता। अच्छा, कैथरीन जो है ना वो दिल की बहुत साफ़ लड़की होती है, वो गलत कामों में कभी भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे, उसने कहा था कि मैं जब भी मैं सेटल हो जाऊंगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी, और मैं जो है ना वो हलाल रिस्क कमाऊंगी, और मैं इस हराम कामों को मैं नहीं सर अंजाम दूंगी। तो मज़हर 8 महीने तक जब नहीं आता है तो बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, और फिर से गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाती है। अब 8 महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद जब मज़हर वापस आता है तो अब वो उसको फेस नहीं कर पा रही होती है। तो एक दिन उसको बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर मत करो, मुझसे बात करो। तो बात करती है और दिल में सोचती है कि मैं किस मुँह से उससे बात करूँ, ये तो मुझसे शादी का वादा करके गया था, मैंने क्या किया, मैं कैसे फेस करूँ। तो मज़हर उसको दोबारा प्रपोज़ करता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और फिर मैं तुम्हें जो है कन्वर्ट करूँगा, तुम मुसलमान हो जाओगी। तो वो उसके कहने पर ना शादी करती है, मुसलमान हो जाती है, लेकिन उसको अपने पास्ट के बारे में इतना कुछ नहीं बताती, सिर्फ इतना बताती है कि मेरे कुछ वो थे, मतलब कुछ लड़कों से मेरी दोस्ती थी, सिर्फ इतना बताती है। अच्छा, अब वो क्योंकि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए वो इस बात का मज़हर को कभी बताती नहीं है। अब मज़हर से उसको एक बेटा होता है, ठीक है। इस बात को 3 साल हो गए होते हैं। 3 साल होते हैं, वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती है। मज़हर उसको कुरान पढ़ना सिखाता है, नमाज़ पढ़ना सिखाता है, ज़कात, रोज़ा, हज, इन सब की मालूमात देता है, और वो अमली तौर पे जो है ना
عملی طور پر مسلمان بن جاتی ہے. صرف نام کی مسلمان نہیں ہوتی ہماری طرح کہ پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں تو کہتے ہیں کیا مسلمان نہیں. وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھی لیکن وہ عملی مسلمان اس طریقے سے ہوئی کہ اس نے اسلامک پرنسپلس پر عمل کیا. ٹھیک ہے. اچھا وہ اتنی اچھی مسلمان ہو گئی کہ مطلب آپ جج نہیں کر سکتے کسی کو. اس ناول کا یہ مقصد ہے نا کہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل بتاتا ہے کہ واقعی وہ اللہ سے کتنے قریب ہیں. اچھا دوسری یہ بات کہ اچھا اب ایک فرینڈ جو ہے اس کی دعوت رکھتا ہے. مظہر عاصم نام کا فرینڈ ہوتا ہے. تو عاصم جب ان کے گھر آتا ہے نا تو اس لڑکی کیتھرین کو پہچان جاتا ہے. اچھا کیتھرین کا نام جو ہے مظہر نے اب خدیجہ نور رکھا ہوتا ہے مسلم نیم. تو عاصم جو ہے نا وہ باہر جا کے ساری حقیقت کھول دیتا ہے اور کیتھرین بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ میری باتیں بتا دے گا تو میں کیسے فیس کروں گی مظہر کو. تو مظہر جب گھر پہ آتا ہے تو اپنا سوٹ کیس بند کرتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں اپنا بیٹا لے کے. میں اس بیٹے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جس کا اتنا برا بیک گراؤنڈ ہو اور مطلب میرے بچے پہ بات پہ کیا اثر پڑے گا. تو وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے. بولتی ہے دیکھو جب سے میری تمہارے سے شادی ہوئی ہے میں کسی غلط کام میں انوالو نہیں ہوئی ہوں. میں نے صرف اللہ سے جو ہے نا وہ اللہ کی جو رضا میں اپنی رضا شامل کی ہے. تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کرو. اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. تو مظہر کہتا ہے نہیں میں تم جیسی لڑکی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. اور وہ اپنا بیٹا لے جاتا ہے اور وہ بولتی ہے روتی ہے بہت کہ نا میرا بیٹا کم سے کم مجھ سے نہیں چھینو. میرا بیٹا مجھے دے دو میں اس کے سارے زندگی جی لوں گی لیکن مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو میرے بچے کو مجھ سے نہ چھینو. 3 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس کو لے کے مظہر نکل جاتا ہے. اور مظہر جاتے جاتے یہ بولتا ہے کہ جب میں پاکستان گیا تھا نا اس کے اور تمہارے سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے تھے تم کسی فقیر سے شادی کر لیتی لیکن یہ کام نہ کرتی تو شاید میں تمہیں ایکسیپٹ کر لیتا. لیکن جو تم نے کام کیا ہے اس کے بعد ایکسیپٹنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان جا کے وہ دوسری لڑکی سے شادی کرتا ہے. اس سے اس کو بچے ہوتے ہیں. اچھا ایک طرف تو یہ کہانی چل رہی ہے. دوسری طرف یہ کہانی چلتی ہے ایک مریم نام کی لڑکی ہوتی ہے جو ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. اس کا باپ جو ہے سبزی بیچتا ہے اور اس کی امی جو ہے وہ گھرداری جو ہے نا وہ کرتی ہے گھر سنبھالتی ہے. اور ان کا ایک کمرے والا گھر ہوتا ہے جس کی چھت ہمیشہ ٹپکتی ہے خاص کر کے بارشوں میں. اور اس ایک کمرے اور ایک صحن میں بھی اس کی امی جو ہے نا مرغیاں اور بلیاں اور یہ سب پالتی ہے جس سے اس کو بہت چڑ ہوتی ہے کہ ایک کمرے والا گھر ہے اس میں بھی امی نے پالتو جانور رکھے ہیں. اس کی امی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی امی جو ہے نا وہ 5 وقت کی نمازی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پرہیزگار ہوتی ہے, صبر اور شکر کرنے والی ہوتی ہے, قناعت ہوتی ہے اس کی امی کے اندر. وہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک عملی مسلمان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ اس کے برعکس بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. یہ ٹیلنٹڈ بہت ہوتی ہے لڑکی. اس لڑکی کا نام ہے مریم. یہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہے. اس کا آرٹ اس کا پینٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ آرٹ گیلری میں ایک ایسی پینٹنگ بناتی ہے ہاتھ کی طرح, لیکن وہ ہاتھ نہیں ہوتا, وہ درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے بنجر شاخیں ہوتی ہیں جس میں پتے یا پھول نہیں اگتے, بنجر سی شاخیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہی اگر آپ اس کو امیجن کریں تو یہ بنا پھلوں والا بنا پھولوں والا جو درخت ہے اگر ہم سے لا حاصل کے کانٹیکٹ سے ریلیٹ کر سکیں تو, کیونکہ میں نے کیا تھا کہ مطلب بالکل لا حاصل کیا خالی ہاتھ جسے کہتے ہیں. بہرحال وہ اس کی امی جو ہے اس کی اس پینٹنگ کے لیے نام دیتی ڈیزائر مطلب خواہشات جو لا حاصل ہی رہتی ہیں. اس ناول کا ایک لیسن یہ بھی تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اتنے مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا. کتنا کچھ بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور مزید چاہتے ہیں اور مزید ہم کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو ایک امیر لڑکا پسند آ جاتا ہے. اس کا نام ہوتا ہے زلید. ٹھیک ہے. اچھا یہ خود NCA کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کی آرٹ اچھی ہوتی ہے تو اس کی آرٹ بکتی ہے. اس کی پینٹنگز 50,000 میں بکتی ہیں. لیکن یہ اس کا جو یہ لڑکا ہے زلید یہ جو ہے وہ NCA کالج میں نہیں پڑھتا بلکہ یہ انڈس ویلی کراچی سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے. اور شروع میں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا, اس کو پینٹنگز بہت پسند آتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کسی صوفیہ نام کی لڑکی کو پسند کرتا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ہے وہ زلید کو پسند کرتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ دعائیں مانگتی ہے اور اپنی ماں, کیونکہ اس کی ماں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اس 5 وقت کے علاوہ بھی. تو
اپنی امی کو کہتی ہے اللہ تم اللہ کے اتنا قریب ہو، اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی تم اللہ کے قریب ہو تو تمہاری اللہ ضرور سنے گا، تم اللہ سے میرے لیے زلیت کو مانگو۔ بہت روتی ہے امی کے آگے کہ مجھے زلیت بہت پسند ہے، تو تم جو ہے نا وہ زلیت کو اللہ سے میرے لیے مانگو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی جو ہے وہ دعا میں مانگتی ہے مریم کے لیے زلیت کو، اور زلیت کے گھر والوں سے بات چیت کر کے مریم کی زلیت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب زلیت کی ایک بڑی سی فیکٹری ہوتی ہے، پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جو ہے نا بیٹی ہوتی ہے، لیکن ہے نا مریم ہمیشہ اپنی ماں کو نا کوستی رہتی ہے کہ تم نے مجھے ایک ہی گھر میں رکھا، تم مجھے چاہتی تو انگلینڈ لے جاتی، مجھے برٹش نیشنلٹی مل جاتی، میری زندگی سنور جاتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال اس کی زلیت سے شادی ہوتی ہے، تو ان کو ایک بیٹی ہوتی ہے جن کا نام یہ زینب رکھتے ہیں۔ زینب میرا بھی بہت پسند کا نام ہے، اور زینب یہ رکھتے ہیں نام۔ اب جو ہے نا یہ مریم اتنی شہرت میں آ جاتی ہے کہ زلیت جو ہے نا سمجھو ایک سیڑھی تھا، لیڈر تھا اس کے لیے سکسیس کی طرف جانے کے لیے، تو یہ اس کو یوز کرتی ہے اور مزید شہرت حاصل کرتی ہے، اتنی بزی ہو جاتی ہے اپنی پروفیشنل لائف میں کہ اپنی بچی کو اپنے شوہر کو بھول جاتی ہے۔ اس دوران جو ہے نا زلیت مریم کی امی کے گھر جاتا رہتا ہے دوپہر میں، کیونکہ اس کو امی سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور امی جس طریقے سے اس کا خیال رکھتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی اپنی ماں ہو۔ تو اب امی کی وہ ساری باتیں مان رہا ہوتا ہے اور مریم کو سمجھاتا ہے کہ مریم اتنا شہرت کے پیچھے، اتنا دولت کے پیچھے مت بھاگو، اپنی بچی کو دھیان دو، گھر کو دھیان دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سنتی نہیں ہے، اس کی زلیت کی نہیں سنتی، تو وہ کہتی ہے تمہیں سب امی نے پٹیاں پڑھائی ہیں، امی نے پہلے بھی مجھے سکون سے نہیں جینے دیا، آج بھی وہ میری شادی شدہ زندگی میں انٹرفیئر کر رہی ہیں۔ بہرحال اب وہ تنگ آ جاتا ہے اور کچھ 1.5 ماہ کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں، باہر ملک، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو اتنی بزی ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کہتی ہے ہاں جاؤ، ان کے گھر میں میڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بچے کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد نا اس کو شک ہوتا ہے مریم کو کہ زلیت اتنا بدل کیوں گیا ہے، اور یہ مطلب دنیاوی زندگی سے نکل کر دینی زندگی پہ اتنا کیوں آ گیا ہے، اور یہ بالکل ویسے بیہیو کرتا ہے جیسے امی جان بیہیو کرتی تھی۔ تو اس کو نا اپنی امی کے اوپر شک ہوتا ہے کہ شاید اس کی ملاقاتیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ پتہ نکلواتی ہے کہ نا زلیت کہاں گیا ہے، اور امی بھی غائب ہے، تو امی کہاں گئی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ امی کا بھی پاسپورٹ بنا ہوا ہے، امی بھی گئی ہوئی ہیں اور زلیت بھی گئے ہیں، اور زلیت نے یہ بولا کہ میں انگلینڈ گیا ہوں۔ تو جب امی واپس آتی ہے نا تو وہ امی کو بہت سناتی ہے، بولتی آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، آپ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی، مطلب 1.5 ماہ آپ نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب اتنا گھنونا الزام اپنی ماں پہ لگاتی ہے۔ اس کی ماں چپ چاپ سہتی، کیونکہ اس کی ماں صبر والی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی، اور اس کی ماں اس سے اتنی محبت کرتی ہے مریم سے جتنی شاید زلیت سے بھی نہیں کرتی۔ تو جب وہ گھر آتی ہے اتنا کچھ سنا کے، تو کیا کہتے ہیں زلیت کہتا ہے کہ زلیت کو بھی آگے بولتی ہے کہ تم نے ایسا کیا، میری ماں کے ساتھ ہی کیا، اور اس طرح یہ وہ۔ تو زلیت اس کو بتاتا ہے ایک حقیقت کہ وہ جس کو تمہاری ماں سمجھتی ہو نا، در حقیقت وہ میری ماں ہے، اور اس کا نام کیتھرین براؤن تھا۔ میں ایک دن گیا تھا اور میں نے وہ تصویر دیکھی تھی جس میں میرا باپ، ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ میں تھا، اور میری ماں جو تھی خدیجہ نور جس کا نام ہے، اور بیچ میں ہی اس نے بتا دیا تھا مریم نے کہ میں ایڈاپٹیڈ بیٹی ہوں، میں اپنی ماں کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے در حقیقت وہ میری ماں ہے، اور تم تو اتنی خوش نصیب کہ 25 سال تم نے جو ہے نا وہ میری ماں کے ساتھ گزارے، اور میں 1.5 ماہ کے لیے اسے حج کروانے لے گیا تھا۔ اس پرپس سے میں گیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ، میں نے اتنے سال دوری رکھی، اور اتنی اچھی میری ماں، میں اس کے ساتھ حج کرنے گیا تھا، اور وہ ٹائم میری زندگی کا سب سے گولڈن پیریڈ تھا۔ تو یہ بڑا ایموشنل تھا۔ اچھا اس کے بعد اس کی ممی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور زلیت فوراً جاتا ہے کیونکہ مریم نے جو باتیں بولی تھی اس سے برداشت نہیں کر پاتی ہے اس کی ماں، اور مطلب اس کی آخری سانسیں سمجھو چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جا کے بولتا ہے زلیت کہ میں نا مریم کو طلاق دے دوں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، اس نے آپ کو چھین لیا مجھ سے، اتنے ٹائم بعد آپ مجھے ملی تھیں اور آپ کو چھین لیا۔ تو وہ جو لاسٹ مومنٹ پہ اس کی امی کہتی ہے نا، وہ ایسا ایموشنل مومنٹ ہے
جس پہ بندہ رو جائے، ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے زیادہ محبت مریم سے کی ہے. میں نے نماز کے بعد دعاؤں میں تمہیں مانگا تھا مریم کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے توسط سے تم مجھے ملے ہو. تو مجھے دنیا میں مریم سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے. اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم مریم کا خیال رکھو گے، اسے محبت کرو گے، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، کیونکہ میرے علاوہ اس دنیا میں صرف تم ہی اسے سمجھ سکتے ہو اور تم ہی اسے سنبھال سکتے ہو. تو جو اس کی ماں کے لیے مریم کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ اتنی گہری ہوتی ہے. بولتی ہے تمہارا باپ مجھے چھوڑ گیا تھا، لیکن پھر جب مریم میری زندگی میں آئی تو وہ ایک واحد سہارا تھی جس کے سہارے میں زندگی گزاری ہے. صبر کر کے، شکر کر کے میں نے زندگی گزاری مریم کے سہارے. اس کو پالا، اس سے اتنی محبت کی، روز اس کا ماتھا چوما، روز اس کے حق میں دعائیں کی. مطلب وہ ایک مومنٹ ایسا تھا جب زلید گھر آ کر، بس کی ممی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، زلید جب آ کے مریم کو یہ سب بتاتا ہے نا کہ تمہاری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے، ہماری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے، تو وہ ہوش میں نہیں رہتی. وہ روتی بھی نہیں ہے، مطلب ایک صدمے کی حالت میں چلی جاتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا. میں دنیا کے پیچھے بھاگتی رہی اور 25 سال میری ماں میرے ساتھ تھی، جو صبر کرتی رہی، شکر کرتی رہی، لیکن میں نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. میں لا حاصل رہی، کیونکہ میں لا حاصل خواہشوں کے پیچھے بھاگتی رہی. لیکن میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس سب کچھ تھا. اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی. اور میں نے کیا کیا؟ میں نے تو سب کچھ کھو دیا. میں نے تو اپنی ماں بھی کھو دی. میں نے تو اپنی لا حاصل خواہشیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اپنی بیٹی، اپنا شوہر، اپنی ماں باپ تو نہیں تھے، ماں چھوڑ دی. تو وہ ماں جو شاید مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، اور میں یہ بات سمجھ نہیں پائی. تو مطلب زندگی بھر پچھتاوے میں رہے گی، وہ یہ سوچتی ہے. تو اس کو بولتی ہے مجھے مارو زلید، تم مجھے مار دو، میں نے بہت غلط کیا ہے. لیکن زلید کہتا ہے کہ نہیں، میری امی تم سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتی تھی، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی. تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے. مطلب اتنا زیادہ پچھتاوا، اور یہ ناول اینڈ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں 2-3 باتیں یہ ناول سکھاتا ہے. ایک تو یہ کہ دنیا کی جو خواہشات ہیں، ڈیزائر، وہ ایک لا حاصل چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہے جتنا ہمارے پاس دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محنت کرنی چھوڑ دینی چاہیے، نہیں، لیکن لائف میں بیلنس ضروری ہے. دوسرا، جو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ اور نہیں مانگتے آپ سے. خاص کر کے ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ بالکل خود غرضی سے پاک کوئی اگر رشتہ ہے تو وہ صرف ماں کا ہے. باقی سارے رشتے گرز کے ہوتے ہیں، لیکن ماں ایک واحد رشتہ ہے جو خود غرضی کا نہیں رشتہ. تو اس کو وقت دینا ضروری ہے، اسے محبت دینا ضروری ہے. وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی، وہ صرف آپ سے محبت مانگتی ہے، اور وہ بھی اگر آپ نہ دیں تو اس کی زندگی بھر کی محنت رائے گاں جاتی ہے. تو یہ ایک ہے کہ ماں سے جو ہے نا، ماں کا جو اس ناول میں کردار شو کیا ہے، اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. اور ماں، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے. تو مطلب اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشی نودی حاصل کرنا، دیٹ شوڈ بی یور مین پرپز آف لائف. نہ کہ یہ کہ آپ پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے بھاگتے رہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک مجھے اللہ کا جو ہے نا، وہ بہت پسند ہے. وہ لکھا ہوا کہ ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. لیکن تو اگر وہ چاہے جو میری خواہش ہے تو میں اس میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری خواہش ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا سمری اینڈ ریویو. لیکن میں نے خود آپ کو اسٹوری اس لیے سنائی کیونکہ یار یہ اسٹوری آپ خود پڑھیں گے نا تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں پتہ چلے گا، اور بھی باتیں پتہ چلے گی، لیکن آپ بہت انجوائے کریں گے، بہت ایموشنل بھی فیل کریں گے. تو ضرور عمیرہ احمد کا کوئی ناول پڑھنا ہے تو لا حاصل ضرور پڑھیے گا. اللہ حافظ.